रुपए की रोटी, 15 रुपए का नान, ये है नया पाकिस्तान, वारे इमरान खान। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। हफ्ते और इतवार का दिन गुजर गया, मीडिया में कोई बड़ा तलातुम नज़र नहीं आया। जिस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ मैं अभी जिक्र करता हूँ, आज पीर का दिन भी गुजर गया, मीडिया में किसी किस्म का कोई बड़ा तबसरा, कोई बड़ा तलातुम नज़र नहीं आया। और ये पस मंज़र है सानेहा साहिवाल का, जो कि भरपूर अंदाज में पिछले 2 दिनों के दौरान पाकिस्तान भर के मीडिया में छाया रहा है। लेकिन तवील अरसे के बाद इस हवाले से अदालती निज़ाम से कोई इत्तला नहीं आ रही, और ये एक खुशगवार तब्दीली है जो नज़र आ रही है। और इसी पस मंज़र में इस तमाम माहौल के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में ना कोई असखुद नोटिस हुआ है, ना बेंच नंबर 1 में कोई हंगामी अदालत लगी है। ऐसा माहौल होता था इससे पहले, हमने पिछले 2 साल में देखा कि जस्टिस साकिब निसार, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, हर सूरत में इस किस्म के मामले का असखुद नोटिस लेते थे। IG को तलब किया जाता था, मुतल्लिका पुलिस एहलकारों को तलब किया जाता था, वो अपने तमाम कामों को छोड़ के सुप्रीम कोर्ट की तरफ उनकी दौड़ लग जाती थी। वज़ीर दाखिला, मुतल्लिका वज़ीर आला, मुतल्लिका लोगों की एक तलबी होती थी जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चल रही होती थी। तबसरे होते थे, रिमार्क्स होते थे जो 24 घंटे टेलीविज़न की स्क्रीन्स पर छाए रहते थे। लेकिन आज बाकायदा वाकई लग रहा था कि तब्दीली आ चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा बेंच नंबर 1 आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थी। भरपूर अंदाज में केसेस की समाअत हो रही थी, लेकिन वहाँ से ना कोई बड़ा तबसरा आ रहा था, ना ही किसी की तलबी थी, ना ही कोई डांट डपट हो रही थी। हफ्ते और इतवार की छुट्टी के दिन ना समाअत हुई, ना ही गरज और इस किस्म की रिमार्क्स की गूंज जो है वो हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सुनाई दी काफ़ी अरसे के बाद। वरना एक तवील अरसे से हफ्ता और इतवार भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से घन गरज की आवाज़ जो थी पूरे पाकिस्तान में सुनाई देती थी। आज ना किसी की डांट डपट हुई, ना खिंचाई हुई। IG पंजाब की सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको बताया कि साहिवाल के वाक़े के बावजूद उनकी सारी तवज्जो इस वाक़े की तरफ मरकूज़ थी और वो पंजाब में ही मौजूद थे। अहकामात की ना अखबारों में कोई शय सुर्खियाँ लग रही हैं, ना आज कोई न्यूज़ चैनल पे ब्रेकिंग हेडलाइंस बनी। आज शायद तवील अरसे के बाद एक दिन था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कोई ब्रेकिंग न्यूज़ जो है पाकिस्तान के किसी टेलीविज़न पे नहीं चली है। जुडिशल एक्टिविज़म पर न तबसरे हुए हैं, न तारीफ़ और तनकीद में कसीदे पढ़े गए हैं। गोया कि एक खुशगवार तब्दीली है, और इसके साथ ही लगता है कि अदलिया के हालात बिल्कुल मामूल पर आ गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच नंबर 1 में भरपूर अंदाज में समाअत हो रही थी केसेस की। चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा ने एक केस की समाअत के दौरान इस बात को वाज़ेह किया कि मुकदमा जल्द निपटाने के हवाले से वो चाहेंगे कि जल्द अज जल्द समाअत हो। इस वक्त मार्च 2018 की वो अपीलों की समाअत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा ने कहा कि इंशाअल्लाह 2-3 माह तक 2019 तक की अपीलों पर समाअत शुरू हो जाएगी और ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की शरह 0 हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि फ़ासला कम होता जा रहा है। वही तवज्जो, वही फोकस कि ज़ेरे इल्तवा मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाया जाए और इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया जाए कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में कहीं जस्टिस डिले तो नहीं हो रहा, उसमें गैर ज़रूरी इल्तवा तो नहीं हो रहा। इस बहुत ही दिलचस्प और गैर मामूली और बहुत ही अहसन सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नामवर कानूनदान, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर जनाब हामिद खान। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। ये आज से जो तब्दीली का हम सफ़र देख रहे हैं खुश आइंद है ना। हालांकि साहिवाल का वाक़या हुआ बहुत ही अंदोनाक सानेहा है, लेकिन आज ये बड़ी दिलचस्प हैरत थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से कोई हमने तलातुम नहीं देखा। जी, मैं समझता हूँ कामरान खान साहब के सुप्रीम कोर्ट वापस अपने जो पुराने रवायती तरीके से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट चला करती थी उसी तरह से वापस उन्हीं मामलात में चली गई है। और ऐसे ही होगा जैसे कि मामूल के मामलात होते हैं सुप्रीम कोर्ट में।
آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساہیوال کا اندوہنا واقعہ ہوا ہے، کوئی سو موٹو نوٹس نہیں لیا؟ نہیں سر، ہمارا یہ خواہش نہیں ہے، مگر میں ایک روایت بتا رہا ہوں کہ پچھلے 2 سال کے دوران ہم نے دیکھا کہ ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ تو بہت بڑا واقعہ ہے، ایک چھوٹے چھوٹے واقعے کا بھی جو ہے ثاقب نثار صاحب لیتے تھے، تو یہ تو خوشائند بات ہے، کیونکہ آئی جی ہے، متعلقہ حکام ہیں، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، ان کی ساری توجہ وہاں ہیں، ورنہ تو وہ سپریم کورٹ کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ سو موٹو نوٹس لینے کے نتیجے میں پھر یہ ہونا تھا کہ کئی طرف توجہ بڑھ جانی تھی پولیس والوں کی جو اس وقت کام کر رہے ہیں، انہیں پہلی ارجنسی تو سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہونا، ان کے سامنے رپورٹیں پیش کرنا وہ ہوتی، تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اداروں کو اپنا کام کرنے کی موقع دیا جا رہا ہے۔ الٹیمیٹلی ہو سکتا کسی فارم میں یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آ جائے، لیکن ابھی اس سٹیج پر سپریم کورٹ اگر نوٹس لے لیتی ہے تو پھر انویسٹیگیشن بھی جو انکوائری ہو رہی ہے وہ سارے معاملات جو ہیں وہ کسی حد تک رک یہی جاتے معاملہ ہیں، نہیں ہے نا۔ اب یہ جو نئی سپریم کورٹ ہے چیف جسٹس جناب آصف سعید کھوسہ کی صدارت میں، اس نے اتوار کو کوئی سماعت بھی نہیں کی، اس نے نہ کیا جائے، اس کو بلا لیا جائے، اس کی ڈانٹ اس کی ڈپٹ، اس حوالے سے کوئی ترش رماک، اس حوالے سے کوئی ترش گفتگو، یہ بھی تو ہم نہیں دیکھ رہے نا، یہ بھی تو ایک، اور یہ ٹیلی ویژن پہ آج کوئی پتہ نہیں کتنے عرصے بعد کوئی بریکنگ نیوز نہیں چلی جس کا عنوان سپریم کورٹ نہ ہو، یہ بھی ایک بہت بڑا ایک حالیہ مہینوں کا بلکہ 2 سالوں کا یہ واقعہ ہے۔ جی میں صرف اس حد تک کہوں گا کہ یہ 2 سال میں ایسے نہیں ہوا، کیونکہ 1 سال تو جسٹس ثاقب نثار صاحب بھی کافی حد تک جو ہے نارمل کی کارروائی ہی کرتے رہے ہیں۔ یہ مینلی جو تبدیلی ہم نے دیکھی ہے وہ پچھلے سال جنوری سے آئی تھی، 1 سال بہت ہائپر ایکٹیویزم ہوا ہے، اس سے قبل جو تھا وہ اسی طرح سے جو بزنس ایز یوزول جو سپریم کورٹ کا وہی ہوتا تھا اس سے پہلے ثاقب نثار صاحب کی چیف جسٹس شپ میں۔ بہرحال ایک ٹرانسفارمیشن آئی تھی 1 سال کے لیے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہر روز کئی خبریں لگ رہی تھیں، اور پبلک اس طرف کی توجہ بھی بڑی حد تک سپریم کورٹ کی طرف تھی، اور اس لیے یہ بھی ایک تاثر پیدا ہو گیا تھا، بلکہ لوگوں کی توقعات بڑھ گئی تھیں کہ جو کام بھی اگر کرانا ہے تو جائیے سپریم کورٹ کے سامنے، اور ہم دیکھتے تھے کہ سپریم کورٹ کے سامنے بہت اجتماع ہوتے تھے، اور طرح طرح کے لوگ اپنی شکایات لے کر بینرز لے کے کھڑے ہوتے تھے۔ اب یہ چیزیں نہیں ہونے لگی، اور سپریم کورٹ جس طرح ہمیشہ سے اپنا کام کرتی تھی اسی طرح کرتی رہے گی۔ تو اب جو ہے یہ بزنس ایز یوزول ہوگا، جیسے کہ جو معمول کا سپریم کورٹ کا کام ہوتا ہے، جو کہ توقعات ہیں اس حوالے سے وہ چیزیں ہوتی رہیں گی، اور ایگزیکٹو کو اب ایک زیادہ اسپیس ملے گی کہ وہ اپنا ڈیلیور کر سکے، اور پھر اگر وہ ڈیلیور نہ کر سکے تو پھر عوام اور ایگزیکٹو کے درمیان جو بھی صورتحال ہے وہ رہے گی۔ ایک ملک کے اندر مجموعی طور پہ معمول کی صورتحال لوٹ رہی ہے اداروں کے درمیان جو ان کا رول ہوتا ہے اس حوالے سے۔ جی بالکل صحیح ہے، ایسے ہی ہوگا۔ بے شک اب بھی کسی نہ کسی فارم میں یہ معاملہ جو ہے وہ کورٹس کے سامنے آئیں گے، لیکن وہ ایک ریگولر پروسیس میں آئیں گے۔ دیکھیں نا، بات یہاں پر یہ نہیں ہو رہی کہ کیوں سپریم کورٹ نے نوٹس لیا۔ سپریم کورٹ نوٹس لے سکتی ہے، بعض معاملات اسی نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن اس کو ڈیو کورس میں آنا چاہیے چیزوں کو کورٹس کے سامنے، اور پہلے آنا چاہیے تو ہائی کورٹس کے سامنے آنا چاہیے، پھر معاملہ جا کے سپریم کورٹ کے سامنے جاتا ہے۔ یہ جو پروسیس تھا خاص طور پہ سو موٹو نوٹسز کا آرٹیکل 184(3) کے تحت، اس سے یہ ہوتا تھا کہ تقریباً عدلیہ کے اندر بھی جو پروسیس تھی وہ بھی کٹ شارٹ ہو گئے تھے، وہاں بھی وہ جو ایز یوزول جو کاروائی ہوتی تھی وہ نہیں ہو رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ جناب حامد خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمر سے بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پنجاب میں مخلوط حکومت ہے، پی ٹی آئی کی پی ایم ایل کیو کے ساتھ۔ پی ایم ایل کیو اب اپنا کچھ وزن دکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایل کیو چاہتی ہے کہ وفاقی کابینہ میں اسے ایک اور نشست دی جائے، اور اس کے لیے وہ اپنا وزن استعمال کر رہی ہے جو مخلوط حکومت ہے پنجاب میں، جہاں پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو مختلف حوالوں سے اس وقت پریشر کا سامنا ہے پی ایم ایل کیو کا۔ اس کی بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
पंजाब में PTI और PMLQ की मखलूत हुकूमत कायम है। अब इस मखलूत हुकूमत में दरार के आसार पैदा हुए हैं। पंजाब काबीना में शामिल क्यू लीग के वज़ीर मादनियात हाफिज़ अम्मार यासिर ने गुज़िश्ता हफ्ते अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। अब क्यू लीग की क़यादत ने मरकज़ में भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार शुरू कर दिया है, मगर बाज़ सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि दरअसल पॉलिटिकल मनूवरिंग है। असल बात यह है कि मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात और जनाब चौधरी परवेज़ इलाही के दो बेटे जो हालिया दिनों में कौमी असम्बली के मेंबर बने हैं, किसी एक को वफाकी वज़ीर बनवाना चाहते हैं और इस तरह से वफाकी काबीना में अपना हिस्सा एक बढ़ाकर 2 वज़रा तक ले जाना चाहते हैं। PTI के साथ इख्तलाफात और आइंदा के लाहे अमल पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ मुसलसल मीडिया को इस हवाले से बात भी कर रही है। आज भी इस सिलसिले में उनकी अपनी मीटिंग भी हुई, जिसमें बताया गया कि फ़ैसला हुआ है कि चौधरी शुजात वज़ीर आज़म इमरान खान की कतर से वापसी पर उनसे मुलाकात करेंगे और पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखेंगे। आज इस पार्टी की मीटिंग में क्या हुआ है, मुस्लिम लीग काफ के तर्जुमान काबिल अली आगा ने बताया। हम गुज़श्ता कई माह से अपनी शिकायत जो है उन तक पहुँचाते रहे हैं और असल बात तो ये है कि PTI के अंदर जो असल कमी है वो मशावरत की कमी है, मशवरा नहीं करते और बड़े बड़े इश्यूज़ के ऊपर भी अपनी अलाइज के साथ जो है मशवरा न करना, ये बहुत बड़ा फेलियर होता है। और ये सारा मामला फिर अगर इमरान खान मशवरा नहीं करेंगे अपने अलाइज क़यादत के साथ, तो उनके नीचे वाले लोग जो हैं वो ओवर एक्ट करेंगे। आपने देखा कि उनके नीचे जो टीम, मैं तो टीम नहीं कहूँगा, टीम तो इमरान खान बना ही नहीं सके। अगर टीम होती तो शायद ऐसा मुमकिन ना होता। अगर उन्होंने साबका रवैये के मुताबिक ही मामले को चलाने की कोशिश की तो फिर चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखें जो ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है, अगर वो अपनी सवारियों को बर्दाश्त ही ना करे तो सफ़र कितनी देर से चल सकता है। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि सब के पीछे इसकी जड़ यह है कि 3 माह कबल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी सालिक हुसैन चकवाल के हल्के ANA 65 और चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे मोनिस इलाही ने गुजरात के हल्के ANA 69 से कामयाबी हासिल की, जिसके बाद कहा जा रहा है कि चौधरी बिरादरान वफाकी काबीना में एक और वजारत के ख्वाहिशमंद हैं। इस वक्त आपके शायद इल्म में हो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा वफाकी वज़ीर हाउसिंग है। 3 रोज़ कबल पंजाब के वज़ीर मादनियात हाफिज़ अम्मार यासिर ने अपनी वजारत में ये कह के इस्तीफ़ा दे दिया था कि मुदाखलत की जाती है, इसलिए वो अपना ओहदा छोड़ रहे हैं। जबकि पिछले मंगल को चौधरी मोनिस इलाही ने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर ट्वीट की थी कि फवाद चौधरी का बयान हमारे इत्तेहाद को तोड़ देगा। गोया कि मुख्तलिफ हवालों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ये मैसेज दे रही है कि ऑल इज़ नॉट वेल विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसकी जड़ में क्या है, ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। मुमताज़ सियासी तज्ज़ियाकार हबीब अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब। क्या ये नज़रियात क्या इख्तलाफ है कि PMLQ के नज़रिए को नुकसान पहुंचा रही है PTI, या ये कि ये कुछ और मामला है? ये दरअसल हमें ये बताया जा रहा है कि दरअसल ये इक़्तिदार के पलड़े में वज़न बढ़ाने की बात है जो PMLQ चाहती है। आपकी क्या मालूमात है? खान साहब, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इन दोनों जमातों के दरमियान कोई बहुत बड़ा नजरियाती इख्तलाफ या बोध तो मौजूद नहीं है। असल मामला यही है कि इक़्तिदार के पलड़े में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ अपना वजन बढ़ाना चाह रही है। उनका तकाजा यह है कि सूबाई काबीना में भी उन्हें एक नशिस्त मजीद दी जाए, यानी उनका एक वजीर बनाया जाए, और जबकि वफाकी काबीना में भी वो एक मजीद वजारत चाहते हैं। वफाकी काबीना में जो वजारत है उसके लिए मोनिस इलाही का नाम पेश किया गया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं यानी इमरान खान और वजीर आजम भी हैं, तो उन्होंने इस हवाले से अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। आखिरी दफा यानी तकरीबन अब से 1 माह पहले जब मीटिंग हुई थी जिसमें चौधरी शुजात साहब, चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही भी मौजूद थे, तो वहां पर भी इनसे बात की गई थी। उस वक्त भी कहा गया था कि आप मोनिस इलाही की बजाय सालिक हुसैन को वजीर बनवा लें। और बिलखुसूस मैं आपको ये भी बता दूं कि जो PMLQ है, इन्होंने अपनी तरफ से जो वजारत तय कर रखी है वो सनत और तिजारत
वजारत की है, यानी वो वजारत जिसके इस वक्त मुशीर जो हैं वो अब्दुर्रज़ाक दाऊद है। तो ये मामला है ऐसा जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने जब पहले तो उन्होंने पसे पर्दा कोशिशें की कि मुनसिराई की वजारत का रास्ता हमवार हो जाए, लेकिन जब ऐसी सूरत ना बन सकी तो फिर बाद में ये हाफिज अम्मार यासिर साहब ने इस्तीफा दे दिया। अच्छा हबीब अकरम साहब, ये बताइएगा कि ये जो मुतालबा है कि इख्तिदार के पलड़े में हमारा वज़न बढ़ाएं, ये डिसप्रोपोर्शनेट नहीं लगता? क्योंकि 10 मेंबर्स हैं पंजाब की असम्बली में PMLQ की, और 5 मेंबर्स हैं कौमी असम्बली में, एक वफाकी वज़ीर ऑलरेडी है, तो ये दबाव डालने के पीछे है क्या? मतलब क्योंकि उनके 10 मेंबर भी PTI के लिए बहुत अहम है, ये वजह है? वरना तो 10 मेंबर्स पे आपने एक सूबाई असम्बली का मेंबर कैबिनेट पोजीशन ले ली, 5 मेंबर्स पे आपने वफाक की एक कैबिनेट पोजीशन ले ली, फिर एक और बड़ी वज़नदार वजारत वफाक में मांगना, इसके पीछे है क्या? मतलब किस बलबूते पे PMLQ ये डिमांड कर रही है? खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का ख्याल ये है कि इस वक्त पंजाब में और वफाक में दोनों जगह पर, चूंकि दूसरे इत्तेहादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अलावा जो हैं यानी BNP बेंगल वो भी थोड़े बिगड़े हुए हैं, और पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात वक्तन फ़ौक्तन उसका इजहार किया जाता रहा है, तो वो समझ रहे हैं कि ऐसे मौके पे इन्हें एक पॉलिटिकल डीलिंग के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जरूरत महसूस होगी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ माजी में MQM के साथ भी चलती रही है और BNP बेंगल के साथ भी इसके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो लिहाजा उन ताल्लुकात का फायदा उठाते हुए एक तो ये तकाजा किया जा रहा है कि हमें कैबिनेट पोजीशंस दी जाए। इसके अलावा दोनों जगह खास बिलखुसूस पंजाब में चूंकि PMLQ वाहिद इत्तेहादी है, अगर ये इत्तेहाद ना रहे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपनी हुकूमत यहाँ बरकरार रखना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। तो लिहाजा ये दोनों सूरतें हैं जिनकी बुनियाद पे एक तो पॉलिटिकल वेट अपना गोया के जो जान है, यानी कि पंजाब हुकूमत की जो जान है वो PMLQ के हाथ में है, क्योंकि अगर ये 10 मेंबर निकलते हैं तो PTI मेजॉरिटी खो देगी और पंजाब में उसकी हुकूमत गिर जाएगी। तो इस लिहाज से ये 10 मेंबर जो हैं ये बल है जिस पे ये कायम है PTI की हुकूमत, और ये PMLQ को अच्छी तरह से पता है, तो वो अपनी बात डिक्टेट करा सकते हैं। अच्छा खान साहब, इसमें एक और मसला है जो मदाखलत की बात है, वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कायदीन अक्सर जगह बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि हम गुज़श्ता 10 सालों से इक़्तिदार से बाहर हैं, और हमारे जो मखसूस हल्के हैं, मिसाल के तौर पर डिस्ट्रिक्ट चकवाल है, इस तरह गुजरात है, सियालकोट है, यहाँ पे वो अपना असर और रसूख चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इन हल्कों में जो भी या इन अजला में जो भी तब्दीलियां लाई जाएं उनके लिए PMLQ को एतमाद में लिया जाए। तो वहां पर चूंकि इस तरह नहीं हो रहा, और वो अजला जो है इन्हें मांगे हुए वो नहीं मिल रहे, इस वजह से भी ये परेशानी है। और इसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मंडी बहाउद्दीन को PMLQ हमेशा से अपना जिला समझती रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हबीब अकरम हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे कराची के लिए एक और तशवीश है। वैसे भी कराची में कूड़ों का अंबार एक मामूल का अमल है, एक इंतहाई कड़ी हकीकत है कराची की, और इसमें बहुत पेचीदगी पैदा होने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसमें अंदरूनी तौर पर रिश्वत सितानी के इल्ज़ाम है, लेकिन इसके नतीजे में कूड़े उठने बंद हो गए हैं और फिर एक बहुत ही भयानक सूरत हाल पैदा हो रही है कराची की शाहराहों पे, और उस वक्त भी जबकि कराची में बारिश हो रही है। बहुत ही तकलीफ दे सूरत हाल। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। कतरे साफ़ सुथरा भी कराची एक ख्वाब है। कराची से जितना कूड़ा उठता है वो भी रुक गया है, और अब ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है जो पिछले चंद दिनों में सामने आई है। जगह जगह कूड़ों के अंबार दोबारा लगने शुरू हो गए हैं। हर गली महल्ले के बाहर एक कचरा कुंडी जो उमड़ आई है, और आज और कल होने वाली बारिश की वजह से शहर का तकरीबन हर इलाका गंदगी से अटा हुआ है। इसकी वजह यह है कि सिंध हुकूमत के इदारे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने 2016 में एक चीनी कंपनी के साथ ज़िला जनूबी और शर्की से कचरा उठाने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। इब्तदाई तौर पे इन इलाकों में कुछ बेहतरी नज़र आई थी, और मगर मजबूत सफाई का निज़ाम तो खैर नहीं बन सका था, मगर वो सूरत हाल भी अब अक्सर बदल गई है, क्योंकि चीनी कंपनी के साथ कुछ तनाज़ा पैदा हो गया है।
ادائیگیوں کے مسئلے ہیں جو پیدا ہو گئے ہیں اور جس کی وجہ سے چینی کمپنی نے اب سے کچھ عرصہ قبل کوڑے اٹھانے بند کر دیے اور پھر شہر میں ہر طرف وہی کوڑوں کے انبار، خاص طور پہ وہ علاقے جہاں پر اس چینی کمپنی کو یہ ٹھیکہ دیا گیا تھا۔ یہ صورتحال ابتر ترین ہوتی نظر آ رہی ہے، مگر خبریں یہ ہیں کہ اب چینی کمپنی کو حکومت سندھ نے اپنی ادائیگیاں کرنا شروع کر دی ہیں اور کوڑا اٹھنا کہیں کہیں شروع ہو گیا ہے۔ یہ پوری صورتحال کراچی میں یہ کوڑوں کی مصیبت، یہ گندگی کی مصیبت، اس پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندہ خصوصی مسعود رضا کی یہ رپورٹ۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی اور چائنیز کچرا کمپنیاں شہر کو صاف بنانے میں بری طرح سے ناکام نظر آ رہی ہیں۔ 2 سال گزرنے کے باوجود بھی پرائیویٹ کانٹریکٹر ڈور ٹو ڈور گاربیج کلیکشن شروع نہیں کر سکی ہیں۔ روڈ سویپنگ کا معیار بھی نہایت ناقص ہے۔ اس تمام عرصے میں یہ کمپنیاں شہر کی صرف اور صرف 29 سے 30 یونین کونسلز تک محدود ہیں۔ معاہدے کے مطابق ان کمپنیوں کو دن میں 2 مرتبہ فضلہ اٹھانا تھا، مگر صورتحال اس سے بالکل برعکس ہے۔ انتظامیہ کے مطابق ان کچرے کے ڈبوں میں مخصوص چپیں لگائی گئی ہیں تاکہ نہ تو ان کو چوری کیا جا سکے، نہ ہی انہیں ان کی جگہ سے کہیں اور منتقل کیا جا سکے، اور بر وقت ان کو اٹھایا بھی جا سکے اور ان سے کچرا منتقل کیا جا سکے۔ لیکن یہاں جو ڈبے رکھے ہیں وہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ڈبے ہیں، جبکہ میں ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں موجود ہوں۔ ان ڈبوں سے کچرا کب تک نہیں اٹھا؟ یہاں پر موجود لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہاں سے تقریباً 4-5 دن تک کچرا نہیں اٹھایا جاتا۔ کتنے دن ہوئے کچرے کو صاف کیے؟ 3 دن ہو گئے، 3-4 دن سے زیادہ نہیں ہوا۔ 3-4 دن کے بعد اٹھتا ہے۔ 3-4 دن کے بعد کچرا اٹھتا ہے؟ 3-4 دن کے بعد کچرا اٹھتا ہے؟ جی زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، اس کو تقریباً 15-20 دن بھی ہو جاتے ہیں، ایسے ہی پڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کچرا بورڈ اور کچرا کمپنیوں کے درمیان ادائیگیوں کا تنازع ایک بحرانی صورت میں موجود ہے، مگر اس کا حل کچھ اس طرح سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب ایک اور ٹھیکہ جاری کیا جائے، جس میں نیا ٹھیکیدار یہ فیصلہ کرے کہ کب کتنا کچرا اٹھایا گیا، کتنا ٹھکانے لگایا گیا اور کس حساب سے کچرا کمپنیوں کو پیمنٹ کرنی ہے۔ جب ہم سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا موقف جاننے کے لیے ان کے صدر دفتر پہنچے تو صورتحال کچھ یوں تھی۔ میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے دفتر کے پاس موجود ہوں۔ ابھی دفتر میں جاؤں گا اور پوچھوں گا کہ آخر کیوں چائنیز کمپنیوں نے کچرا اٹھانے سے انکار کر دیا ہے اور شہر میں کچرے کے انبار لگے ہیں۔ حد تو یہ ہے کچرے کے ڈبے بھی لبالب بھرے ہوئے ہیں، گٹر ابل رہے ہیں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جب اس جگہ پر ان کے دفتر کے سامنے یہ حال ہے تو باقی شہر میں کیا حال ہوگا؟ برا حال کیوں ہو گیا ہے کہ جہاں جہاں چائنیز کام کر رہے تھے کچرے کے دوبارہ انبار لگ گئے؟ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ویکس چائنیز نے کام بند کر دیا، جس کی وجہ سے جو دوبارہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ کچرے کے انبار لگے ہیں، وہ اس لیے لگے ہیں کہ انہوں نے کام بند کر دیا۔ اب یہ 4 روز جو کام بند ہوا ہے تو ایک بیکلاگ ہو گیا اور اوپر سے یہ بارش بھی ہو گئی۔ ٹوٹل کتنے ان کے ایریئرز ہیں؟ ٹوٹل ایریئرز ان کے مختلف مدوں میں، جن میں ان کی پیسے 35 سے 37 کروڑ روپے کا ان کا ڈیمانڈ ہے۔ اس کو ہم اسیس کریں گے، جو ان کا جائز ہوگا وہ ہم ان کو دیں گے۔ اچھا، تو یہ کوئی سائنٹیفک طریقہ نہیں ہے، میکنائزڈ طریقہ نہیں ہے کہ آٹومیٹکلی پتہ چل جائے کہ کس نے کتنا کام کیا ہے اور اس کی نہیں، اب ہم نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی انڈیپینڈنٹ قسم کی مانیٹرنگ کرتی ہے۔ یہ پروسیس کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا؟ یہ تقریباً 3 مہینے لگیں گے۔ اور 3 مہینے تک پھر پیمنٹ کیسے ہوگی؟ نہیں، 3 مہینے تک جو پروسیس ہے اس تک پیمنٹ ہوگی، ایز اے پروویژنل پیمنٹ ہوگی، اس میں کوئی ایشو نہیں۔ تو تھوڑا سا اور سمپلیفائی کر لوں۔ ہاں، جب یہ کچرا اٹھا رہے ہوں گے تو کوئی دیکھ رہا ہوگا؟ بالکل دیکھ رہا۔ جب یہ روڈ سویپنگ کر رہے ہوں گے تو کوئی دیکھ رہا ہوگا؟ اور ہر ڈسٹ بن جب اٹھ رہا ہوگا تو بھی کوئی دیکھ رہا ہوگا؟ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر پر اس کی چپ، چونکہ اب تمام جو ڈسٹ بنس ہیں اس میں چپ لگ چکی ہے۔ جھاڑو لگ رہی ہوگی، کوئی دیکھ رہا ہوگا؟ اس میں تو چپ نہیں ہوگی۔ نہیں، جھاڑو میں چپ نہیں ہوگی، مگر وہ جو تھرڈ پارٹی ہوگی وہ اس کو دیکھ رہی ہوگی کہ جی اس روڈ کی سویپنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ کچرا کمپنیوں کے دفاتر کے صدر دروازوں کے باہر بھی کچرا دان اسی طرح منہ چڑھاتے نظر آتے ہیں جیسے باقی جگہوں پر۔ پورے شہر کا تو جو حال ہے سو ہے۔ میں کراچی ایسٹ کے کچرا اٹھانے والی چائنیز کمپنی کے صدر دفتر کے دروازے پر موجود ہوں، لیکن یہاں بھی وہی حال ہے جو پورے شہر میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔
इस तमाम अरसे में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी ने निज़ाम को बेहतर बनाने में जो एक अहम कदम उठाया वो गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन का क़याम है। ये बोर्ड इस इक़दाम को अपना कारनामा करार देता है, मगर दरअसल ये गार्बेज ट्रांसफ़र सेंटर क्या है, अपनी आंखों से देखिए। ये वो गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन है जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी का बहुत बड़ा कारनामा है कि 4 दीवारी उठा दी गई है और चाइनीज़ कंपनियां जिन्हें खतीर रकम अदा की जाती है वो इन लाल डब्बों से जो सड़कों के किनारों पर मौजूद हैं कचरा उठाकर यहाँ पर डंप कर देंगे। फिर यहाँ से एक नए कॉन्ट्रैक्ट की इब्तिदा होती है और फिर एक खतीर रकम खर्च करके इस कचरे को लैंडफिल साइट तक पहुँचाया जाता है। तमाम दावे और तसल्लियाँ अपनी जगह, मगर हकीकत यह है कि सिंध का कचरा बोर्ड और कचरा कंपनियाँ बेदर्दी से वसाइल तो ज़ाया कर रहे हैं, मगर शहर को इसका कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि मौजूदा निज़ाम माजी के निज़ाम से किसी सूरत भी बेहतर नज़र नहीं आ रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक चाइनीज़ कंपनी से मामला तय पा गए हैं और करोड़ों रुपए की अदायगी उन्हें कर दी जाएगी, जिसके बाद चाइनीज़ कंपनी ने कचरा उठाने का काम चंद रोज़ पहले से शुरू कर दिया है। लेकिन ये है वो कारकर्दगी जिसके करोड़ों रुपए चाइनीज़ कंपनी को अब अदा किए जाएंगे। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। इख्तिताम हफ्ता ये उम्मीदें पैदा हुई हैं, इनमें इजाफा हुआ है कि आने वाले महीनों में साल 2019 में अगर हालात इसी हवाले से इसी सिमत जैसा कि अमेरिका चाह रहा है बढ़ते रहे तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में ड्रामाई बेहतरी आ सकती है। तवील अरसे की सर्द मोहरी ख़त्म होने के आसार नज़र आए हैं और इन ताल्लुकात में जो एक तवील डेडलॉक सा नज़र आता है उसमें बहुत बेहतरी के आसार हैं। अमेरिका की जानिब से जो पैगामात पाकिस्तान को मिल रहे हैं, अमेरिका के इदारों की जानिब से, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो CIA हो, चाहे स्टेट डिपार्टमेंट हो, कांग्रेस हो, पाकिस्तान को इसमें हौसला अफजा उम्मीद नज़र आती है। और इसका मरकज़ है वो हालात जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में जिस हवाले से डेवलपमेंट हो रही है। अफ़गान अमन और पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से हफ्ता और इतवार और इससे पहले के 2 दिन इस्लामाबाद में भरपूर सरगर्मियों के दिन रहे हैं। पाकिस्तान की सर तोड़ कोशिश है कि अमेरिका तालिबान माहिदा हो जाए, तालिबान, अमेरिका और अफ़गान हुकूमत एक दूसरे से बात करते रहें और इसमें कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, क्योंकि अफ़गान मुफाहमत के नतीजे में न सिर्फ ये कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में आने वाली बेहतरी पाकिस्तान के कई बहरानों को हल करने में मदद देगी, ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई अशद ज़रूरत है और ये इंतहाई ज़रूरी है और बहुत ही ठोस डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पिछले चंद रोज़ में जिस अंदाज से पाकिस्तान में दौरे हुए हैं ये सब इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि पेंटागन, वाइट हाउस, CIA, कांग्रेस, इसकी आला तरीन शख्सियात जिसमें कि ख़ुद सदर ट्रंप के करीबी साथी सेनेटर लिंडसे ग्रैहम शामिल हैं, वो पाकिस्तान आए हैं। इसके अलावा सेंटकॉम के चीफ जनरल जोसेफ वोटल, एक और अमरीकी इंतहाई अहम हुकाम में से एक लीज़ा कर्टिस, अमरीका के नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान ज़ल्म खलीलज़ाद, अफ़गानिस्तान में अमरीकी अफवाज के कमांडर जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने कि हालिया दिनों में सिर्फ आइंदा पिछले चंद रोज़ में पाकिस्तान का दौरा किया है और इनका मरकज़ और महवर रहा है मुलाकातों का जनरल हेडक्वार्टर्स और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत। ख़बरों के मुताबिक पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत भरपूर अंदाज में जनरल बाजवा की क़यादत में कोशिश कर रही है कि अमरीका अफ़गान तालिबान के हालात में जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो जारी रहे, किसी सूरत से अफ़गान तालिबान इन मुज़ाकरात में के साथ अफ़गान हुकूमत भी शामिल हो जाए और इस सिलसिले में बहुत ही सरतोड़ कोशिश हो रही है। और पिछला हफ्ता इस सिलसिले में इस तमाम के हवालों से मरकज़ था, बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स का के दिन थे जो पिछले चंद रोज़ थे।
پچھلے 48 گھنٹوں میں اس میں اور بڑی ڈیولپمنٹ آئی جب پینٹاگن کی جانب سے امریکہ کی وزارت دفاع اور امریکی CIA کی جانب سے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کو ایک اور امپیٹس دیا، ایک اور پش ملا جب کانگریس سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت ہی قریبی سیاسی ساتھی ریپبلکن پارٹی کے ہاؤس مین سینیٹر لنزے گریہم نے پاکستان کا دورہ کیا۔ سینیٹر لنزے گریہم جو کہ امریکی سینٹ کے انتہائی بااثر آرم سروسز کمیٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی، بہت اہم ملاقات ہوئی، ان کی فوجی قیادت سے بھی ملاقات ہوئی، اور عمران خان سے وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد جو لنزے گریہم نے بات کی اس سے لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ پاکستان کو بہت ہی امپورٹنٹ پیشکش کر رہا ہے، حتیٰ کہ لنزے گریہم نے یہ تک کہا کہ وہ امریکہ کے صدر کو تجویز دیں گے کہ پاکستان کو فری ٹریڈ ایگریمنٹ دے، صدر پاکستان کے ساتھ ایک نئی اس کہیں زیادہ انہوں نے وہ وزیر اعظم عمران خان سے کل بنی گالا میں ایک طویل ملاقات کے لیے ملے۔ This relationship has been pretty much transactional since 9/11. You do this, we give you that. You don't do this, we take this away from you. That's a mistake. And Prime Minister Khan says he wants to get away from a transactional relationship, try to establish a strategic relationship with the United States. So I'm going to go back and talk to President Trump about my meeting with Prime Minister Khan, and I'm going to urge him to meet with the Prime Minister as soon as practical. With Prime Minister Khan, we have a unique opportunity to change our relationship, to go from transactions to strategic. And the way to do that is to integrate our economies through a free trade agreement. An IMF loan will stabilize in the short term the Pakistan economy. But if we could ever one day get to an integrated free trade agreement, integrated economies between Pakistan and the United States, that is a game changer for Pakistan. انتہائی اہم بات ہے جو سینیٹر لنزے گریہم نے کی کہ نہ صرف یہ کہ وہ جائیں گے صدر ٹرمپ سے ملیں گے اور ان سے ضرور دیں گے اور ان سے زور دے کے ان سے کہیں گے کہ وہ اس فوری طور پہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے وزیر اعظم عمران خان سے ملیں، پاکستان کو فری ٹریڈ ایگریمنٹ آفر کریں، پاکستان کی IMF میں مدد کریں، پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے میں مدد کریں، اس پالیسی کو کچھ لو کچھ دو کی پالیسی کو ختم کیا جائے۔ ایک ڈرامائی تبدیلی کی بات کر رہے تھے سینیٹر لنزے گریہم، انہوں نے خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان سے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں خاص طور پہ انہوں نے یقین دلایا ہے، مجھے بتایا ہے انتہائی اہم ذرائع نے کہ وہ فوری طور پہ امریکی حکومت سے کہیں گے کہ وہ اپنا اثر استعمال کرے IMF میں، اور جب پاکستان IMF کے پروگرام کے لیے باقاعدہ اس میں غور و خوض شروع ہو تو وہ کنڈیشنز ہوں جو پاکستان کے لیے قابل قبول ہو۔ یہ بہت اہم پیشکش وہ کر کے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم عمران خان کے لیے انہوں نے خاص طور پہ بہت اچھے الفاظ بھی استعمال کیے۔ انہوں نے کہا کہ اب اس بات کا یقین ہو چکا ہے ہمیں کہ سیاسی طور پہ جب عمران خان کہتے تھے کہ طالبان کے ساتھ مسائل کا حل مذاکرات کی میز پر ہوگا، جنگ سے نہیں، تو اب یہ بات جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے۔ Prime Minister Khan was criticized over the decades, over the past 10 or 20 years, about talking about reconciling with the Taliban. He was right. The one thing I would say is that the war in Afghanistan will end through reconciliation. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تمام پس منظر کے باوجود طالبان اپنی سرگرمیاں افغانستان میں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب سے چند گھنٹے قبل ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے وردک کے مقام میدان شاہ میں، جہاں پر افغان فوج کے افغان انٹیلیجنس کے ایک تربیتی مرکز پہ طالبان نے حملہ کیا ہے۔ ایک ٹرک بام اٹیک ہوا ہے جس میں الجزیرہ ٹیلی ویژن کے مطابق تقریباً 126 افغانستان کے سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ حالیہ مہینوں کا یہ بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا حملہ ہے جو کہ طالبان نے کیا ہے۔ طالبان نے اس کی باقاعدہ ذمہ داری بھی قبول کی ہے، اور یہ افغانستان میں جو اس وقت تلاطم کی کیفیت ہے یہ واقعہ اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ افغانستان کی صورتحال اور پاکستان امریکہ تعلقات اس معاملے میں کیسے آگے بڑھ رہے ہیں، اس پورے خطے میں کیا ہو رہا ہے، بہت اہم معاملات ہیں، اور پاکستان میں جاری بحرانوں پر
اس کا بہت بڑا اثر ہوگا. افغانستان میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کی بات کریں گے. اس کے لیے افغان امور کے بین الاقوامی شہرت یافتہ پاکستان کے بہت ہی ممتاز سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب احمد رشید افغان طالبان افغانستان کے امور پہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور جناب رحیم اللہ یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بین الاقوامی شہرت یافتہ افغان امور کے ماہر. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. احمد رشید صاحب، آپ کے ذہن سے آپ کا جو ویو ہے اس کے مطابق جو پچھلے ایک ہفتے سے امریکہ سے لوگ مسلسل آ رہے ہیں اور بہت ہی ٹاپ لیول جو ہے وہ کمیونیکیشن ہو رہا ہے، بہت ہی انٹینس ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ آپ کی بات صحیح ہے، اور امریکہ کی طرف سے بہت ضروری ہے کہ وہ پاکستان کی مدد کرے IMF کے ساتھ، مگر امریکہ نے بھی کہا ہے کہ ہم سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ طالبان کو ڈیلیور کریں. اب یہ جو معاملہ ہے، پاکستان تو کہتا ہے طالبان ہمارے پریشر میں نہیں آتا ہے، اور وہ ہماری بات. احمد رشید صاحب، آپ نے دیکھا کہ لنڈزے گراہم نے کیٹیگوریکل کہا ہے کہ ہمیں ختم کرنی ہوگی. میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ یہ کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی ختم کر کے ہم جو ہیں وہ ایک بہت اچھا میسج پاکستان کو دیں کہ ہم آپ کو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں ہم آپ کے ساتھ انٹر ہوتے ہیں. تو اگر یہ بات ہے کہ آپ افغانستان کو ڈیلیور افغان طالبان کو آپ نہیں ڈیلیور کرتے تو پھر یہ کچھ نہیں ہوگا، کیا آپ کو ایسے ہی لگتا ہے؟ اور یہ جو پچھلے چند ہفتوں سے چیزیں چل رہی ہیں، بالکل یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے افغانستان کی صورتحال. امریکہ ایسے نہیں، وہ بالکل اپنے فوجیوں کو نکالنا چاہ رہا ہے زیادہ تر، مگر وہ ایسے نہیں چھوڑے گا جیسے ویتنام میں ہوا تھا. اور امریکہ اب تیار ہے بات چیت کے لیے، اور وہ مگر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ طالبان کے ساتھ جو امریکی بات چیت ابھی ہو رہی ہے یہ ابھی آگے نہیں بڑھی ہے. زلمے خلیل زاد صاحب جو ان کے خاص ایمسری ہیں، وہ طالبان کے ساتھ ملے بھی ہیں کافی دفعہ دوحہ میں، مگر وہ امید کر رہے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے طالبان کی، ان کو ابھی تک وہ نہیں ملے ہیں. اور اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ طالبان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ذرا. اچھا احمد صاحب، یہ بتائیے گا کہ وہ کیا اہمیت ہے جس کی وجہ سے سینٹ کام چیف جو US فورسز کے افغانستان میں کمانڈر ہیں وہ، پھر لنڈزے گراہم، پھر لیزا کارٹس، پھر یہ سب لوگ آ رہے ہیں، پچھلے چند روز میں آئے، تو یہ اس میں کیا چیز اتنی امپورٹنٹ ہوئی کہ یہ سب لوگ ایک دفعہ کنورج کیے پچھلے 3-4 دن میں GHQ پہ؟ میرے خیال میں جو انہیں سب یہی دیکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی انفلوئنس ہو طالبان کے اوپر وہ پاکستان ہے، اور اسی وجہ سے وہ سب آئے اور امید کر رہے ہیں کہ جلدی کوئی بریک تھرو ہو بات چیت میں طالبان اور امریکہ کے درمیان، اور وہ کابل حکومت کو بھی شامل کریں بات چیت میں، جو ابھی تک طالبان نہیں مان رہے ہیں. طالبان صرف 2 چیزیں چاہ رہے ہیں ابھی، کہ ابھی صرف امریکہ فوج جائے واپس اور ان کے قیدی جو ہے وہ رہا ہوں. مگر اب یہ امریکہ کو سوٹ نہیں کرتا ہے، اس لیے یا تو طالبان سیز فائر کریں یا طالبان لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے اور وہ بات چیت میں شامل ہو. اس لیے ابھی تک جو دوحہ کی بات چیت ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی ہے، وہ پوری طرح سے نمائندگی نہیں کر سکتے ہیں جو طالبان کا شورا ہے. تو رحیم اللہ صاحب، آپ کی کیا اطلاعات ہے اس وقت؟ طالبان مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ان کو بھی نظر آ رہا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات سے مسئلے کا حل ہونا ہے، انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ امریکہ بہت زیادہ سنجیدہ ہے، افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے. تو اس وقت طالبان مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ اور اسلام آباد میں زلمے خلیل زاد کی موجودگی میں اور جو ان کے آنے کے حوالے سے مختلف ڈیلیز ہوتی رہی، وہ کیوں نہیں ملے زلمے خلیل زاد سے یا امریکن سے اسلام آباد میں؟ وہاں کیا مائنڈ سیٹ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں طالبان کو بہت اطمینان ہے کہ جو ان کا مطالبہ تھا کہ وہ امریکہ سے بات کریں گے، اور امریکہ نے ان کا مطالبہ مان لیا. اب وہ چاہتے ہیں کہ ذرا اس میں پیش رفت ہو، اور امریکہ ان کو جو غیر ملکی فوج ہے اس کے انخلاء کا ٹائم ٹیبل دے دے. یعنی وہ میرے خیال میں کچھ عرصے کے لیے امریکی فوج کی موجودگی سے انکار نہیں کریں گے، لیکن وہ ٹائم ٹیبل چاہیں گے تاکہ وہ بھی اپنے لوگوں کو بتا سکیں کہ بات چیت کا یہ فائدہ ہوا ہے
کہ امریکی جا رہے ہیں، چاہے وہ 1 سال ہو چاہے 1.5 سال ہو، جو بھی ہو، لیکن انخلا ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہیں ان کے ہاتھ میں کچھ اور بھی دینا پڑے گا، کچھ ان کے قیدی رہا ہو جائیں، کچھ ان کے رہنماؤں کے نام UN سیکیورٹی کونسل کے بلیک لسٹ سے نکل جائیں۔ ایسا اگر کچھ ہو جائے تو طالبان کے جو رہنما ہیں، جو نیگوشیٹرز ہیں، وہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے یہ کچھ حاصل کر لیا ہے بات چیت کے ذریعے، اب مزید بات چیت جو سیاسی مسائل ہیں وہ افغان حکومت سے کرنے پڑیں گے، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ آغاز امریکہ سے ہوا، مذاکرات ان سے فی الحال کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، بات چیت رکی ہوئی ہے۔ آج پھر دوحہ میں ایک اجلاس ہوا ہے قطر میں، پاکستان میں اس لیے نہیں ہوا کہ میرے خیال میں پہلے سے یہ طے نہیں تھا، پاکستان نے اور امریکیوں نے بعد میں فیصلہ کیا کہ طالبان کو اسلام آباد لے کر آتے ہیں، لیکن وہ تیار نہیں تھے۔ ایک اور بات، طالبان نہیں چاہتے کہ وہ یہ دکھائیں کہ وہ پاکستان کے ہاتھ میں ہیں اور پاکستان کی ہر بات مانیں گے اور اسلام آباد میں آ کر مذاکرات کریں گے۔ میرے خیال میں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے ذرا انڈیپینڈنٹ ہو کر اپنے فیصلے کریں۔ جی احمد رشید صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ کیا امریکنز جو ہیں وہ کچھ زیادہ نہیں سمجھتے اس بات کو کہ کتنا طالبان جو ہیں وہ پاکستان کا انفلوئنس طالبان پہ ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن کیا امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان پاکستان کی مٹھی میں ہے، پاکستان جو کہے گا طالبان یہ کرے گا؟ یہ تو ان ریئلسٹک بات ہے، کیا واقعی یہ یو ایس تھنکنگ یہی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں پہلے US تھنکنگ ایسی تھی 3-4 سال پہلے، اب ذرا ان کو سمجھ آ گیا ہے کہ پاکستان کی 100% انفلوئنس نہیں ہے طالبان کے اوپر، اور خاص طور اب انہوں نے جو دفتر کھولا ہے قطر میں اور پھر پوری دنیا کے دورے کر رہے ہیں طالبان ڈیلیگیشن، اور UN کے ساتھ بھی مل رہے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ بہت سے انفلوئنسز ہیں طالبان کے اوپر اور پریشر ہے۔ پہلے تو یہ ہے پاکستان کا پریشر ہے کہ بات چیت کریں، اور پھر امریکہ، مگر سب سے زیادہ جو ان دنوں میں جو پریشر آیا ہے طالبان کے اوپر وہ سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس UAE کا پریشر آیا ہے، اور وہ پریشر پاکستان پہ بھی آیا ہے، اس لیے ان دونوں ملکوں نے $3 بلین پارک کیا ہے پاکستان بینکوں میں، اور یہ کیا ہے، ایک ان کی شرط یہی ہے کہ آپ جلد ہی جلد یہ طالبان کا مسئلہ حل کریں اور یہ جنگ ختم کریں۔ احمد رشید صاحب، کیا اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ اگر امریکہ پہچانتا ہے، سمجھ گیا ہے کہ پاکستان کا انفلوئنس ضرور ہے، مٹھی میں نہیں ہے، تو ریئلسٹک دیکھے گا نا کہ پاکستان اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ بھرپور کوشش کر رہی ہے، اس کا تو اسیسمنٹ ہوگا نا کہ یہ بھرپور پوری کوشش کر رہے ہیں، اور جتنی کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان اور نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آئیں اور یہ تمام چیز کا پیسفل ایگریمنٹ ہو، اس کا بینیفٹ تو پاکستان کو ملے گا نا پوری ایفرٹ کا۔ جی ہاں، مگر ابھی تک میرے خیال میں امریکہ اور نیٹو جو ہے وہ ابھی تک یہی ان کی سمجھ میں یہی ہے کہ طالبان لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان میں بسی ہوئی ہے، کوئٹہ اور پشاور میں، اور جب تک وہ لیڈرشپ ظاہر، پاکستان کا ایک رول ہے کہ وہ لیڈرشپ کو ظاہر کریں۔ اب پاکستان تو یہ موقف رکھتا ہے کہ ہم ہر کوشش، ہر پریشر ہے، اور طالبان لیڈرشپ ہمارے سرزمین میں نہیں ہے، تو اب یہ ایک حقیقت کسی کو پتہ نہیں ہے، انہی دونوں کو پتہ ہے، مگر میرے خیال میں یہ ہے کہ جب تک یہ طالبان کمانڈر اور لیڈر جو ادھر ہیں پاکستان افغانستان بارڈر پہ اس طرف ہیں، اور جب تک ان کی ملاقات نہیں ہوتی ہے امریکنوں کے ساتھ، تو ان کا شک ہی رہے گا۔ اچھا رحم اللہ صاحب، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ بہت حوصلہ افزا دن ہیں، یہ بہت حوصلہ افزا مومنٹس ہیں اس افغان اتنے طویل کرائسس کے، کہ جب پہلی بار یہ لگ رہا ہے کہ امریکنز جینوئنلی چاہتے ہیں کہ افغانستان سے نکلیں، یہاں امن ہو جائے۔ طالبان سمجھتے ہیں کہ جو مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل ہونا تھا اس کا وقت آ گیا ہے، افغان حکومت مجبور ہے کہ اب وہ ہر لحاظ سے ٹیبل پہ بیٹھے اور مذاکرات کا حل کرے۔ پاکستان بھی سمجھتا ہے کہ جی کہ ہاں اب وقت آ گیا ہے، تمام خطہ جو ہے، چین بھی، روس بھی، کہ اب اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ یہ پہنچ گیا ہے اس موقع پہ یہ پورا قضیہ جہاں پر اب اس کا کوئی مذاکراتی حل
ہو جائے گا، ہونا چاہیے، ناؤ اور نیور والی سچویشن تو آ گئی ہے؟ جی بالکل کامران صاحب، ایسی سنجیدہ اور بھرپور کوشش پہلے کبھی نہیں ہوئی. ایسا رحیم اللہ صاحب، بین الاقوامی اتفاق رائے. جی سر پلیز رحیم اللہ صاحب. جی ایسی سنجیدہ اور بھرپور کوشش پچھلے 18 سال میں نہیں ہوئی. یہ جنگ جو ہو رہی ہے اس دوران تو دونوں فریق یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ فوجی کامیابی حاصل کریں گے، خاص طور پہ امریکہ اور نیٹو، اور ان کی مجبوری ہے، ان کو فوجی کامیابی نہیں ملی تو وہ مجبوراً طالبان سے بات چیت کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اتنا بین الاقوامی سطح پر اتفاق رائے پہلے کبھی نہیں تھا کہ فوجی حل نہیں ہے، سیاسی حل نکالنا چاہیے. تو یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے، اور طالبان کا اور امریکہ کا بار بار مذاکرات کرنا، نہ صرف قطر میں بلکہ ابوظہبی UAE میں، اور پھر پاکستان سے کہنا بار بار امریکہ کی طرف سے کہ آپ یہ کام کروائیں. تو میرے خیال میں کافی اس میں ایک یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے، حوصلہ افزا ہے. لیکن یہ چونکہ بڑا پرانا اور پیچیدہ مسئلہ ہے، اس میں کئی رکاوٹیں ہیں. دیکھیں ابھی ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان میں صدارتی انتخابات کی کمپین شروع ہو گئی ہے. حالانکہ انتخابات جولائی میں ہوں گے، 6 مہینے ہیں، اور 3 مہینے کے لیے پہلے ہی یہ ملتوی ہوئے. تو وہاں پر بھی ظاہر ہے جو لوگ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں وہی لوگ ہیں جو طالبان سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہاں پہ صورتحال بالکل غیر واضح ہے کہ کون منتخب ہوگا. تو احمد رشید صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ ہے نا ناؤ اور نیور والی سچویشن کہ تمام جو ایکٹرز ہیں اس پورے ڈرامے کے، ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، US یہی چاہتا ہے، پاکستان یہی چاہتا ہے، افغان طالبان سمجھتے ہیں، افغان حکومت، چین، روس، یہ تمام جو خطے کے اور دوسرے ممالک ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے. تو یہ ہے ناؤ اور نیور والی سچویشن، اور اب کچھ نہ کچھ حل نکلے گا؟ اتنا نہیں کہوں گا، اس لیے ابھی امریکن بہت جلد بازی کر رہے ہیں. طالبان افغانوں کے ساتھ بات چیت کرنا 1 ہفتہ یا 1 مہینے میں نہیں ہو سکتا ہے، وہ ذرا وقت لگے گا، اور بہت سی اور ڈیولپمنٹس ہونی ہیں اس سے پہلے کہ طالبان لیڈرشپ اپنے آپ کو ظاہر کرے. بات صرف یہ ہے کہ امریکہ کا جلد بازی یہ ہے کہ وہ پینٹاگن اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بڑا شک کر رہے ہیں صدر کے اوپر کہ وہ کسی وقت بھی اعلان کر دیں کہ جی امریکہ فوج سب نکلے، اور وہ صبح ٹویٹ کر سکتے ہیں کہ امریکہ فوج وہ افغانستان سے نکل جائے 2-3 ہفتے میں. اب ایسے تو امید ہے کہ نہیں ہوگا، مگر آپ کو یاد ہے کوئی مہینہ پہلے ان نے ٹویٹ کیا تھا ٹرمپ نے کہ فوج کو نکلنا چاہیے، اور پھر پینٹاگن جو ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے، وائس پریزیڈنٹ جو ہے، وہ سب جا کے ہاتھ جوڑے ٹرمپ کے سامنے کہ ابھی اتنی جلد بازی آپ نہیں کریں، پہلے کوئی نیگوشیشن ہو، ریکنسیلیشن ہو. تو اب پتہ نہیں، یہ امریکہ بہت انپریڈکٹیبل ہے. اب یہ تو لنزی گریہم نے تو بڑی اچھی لفظ استعمال کیا ہے، اور باقی جو مہمان آپ نے جو بتایا ہے، جو اسلام آباد آئے ہیں، مگر کسی وقت بھی صدر ٹرمپ کا ٹویٹ آ سکتا ہے اور یہ سب چیز رد کر سکتا ہے. تو امریکہ ایک بہت انپریڈکٹیبل سٹیج ہے، اور یہ بھی آپ نے دیکھنا چاہیے کہ ان کی جو ڈومیسٹک سچویشن ہے وہ بہت خراب ہے. اور دوسری جو آپ نے بات نہیں کی ہے وہ صدر اشرف غنی کی جو موقف ہے، وہ ایک طرف سے تو وہ کہہ رہے ہیں وہ امن کے لیے تیار ہیں، مگر جتنی دیر طالبان ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے ہیں اور ان کو شامل نہیں کرتے ہیں بات چیت میں، تو ان کی جو فرسٹریشن ہے اور ناراضگی جو ہے وہ بڑھے گی. اور لیکن سوری احمد رشید صاحب، ناراضگی تو بڑھے گی مگر ان کی اتھارٹی کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے نا. وہ جو ان کی رٹ ہے، وہ دن جتنے گزرتے ہیں ان کی رٹ کم ہو رہی ہے. ناراضگی بڑھ سکتی ہے مگر ان کا اختیار جو ہے وہ افغانستان کے حصے پہ مختصر سے مختصر ہوتا جا رہا ہے ہر گزرتے ہفتے کے ساتھ. جی وہ بالکل صحیح ہے، اور اس سے زیادہ میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو ضرور ڈیمانڈ ہوگا طالبان سے کہ انٹرم گورنمنٹ بنے. بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسفزئی، جناب احمد رشید ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پولیس کی کارکردگی اور پولیس کے سکینڈلز ہر چند ہفتوں کے بعد سامنے آ رہے ہیں، ہر چند روز کے بعد سامنے آ رہے ہیں.
عمران خان حکومت کی ساکھ کی جڑ میں بیٹھ گئی ہے پولیس، خاص طور پہ پنجاب کی پولیس جہاں ان کی حکومت ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ساہیوال میں سی ٹی ڈی کا، پنجاب کی سی ٹی ڈی پولیس کا وحشیانہ پولیس ایکشن تو ہو گیا، قوم اس سے ابھی نمٹ ہی رہی تھی، مگر جس انداز سے پولیس کے محکمے نے، وزراء نے اس واقعے کے بارے میں کہانیاں گڑھیں، کہانیاں بدلیں، اپنی اپنی تعویلیں پیش کی، اس نے پورے قوم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور پورے ماحول کو اس نے مزید اور مزید دردناک بنا دیا، کیونکہ صرف وحشیانہ ایکشن کافی نہیں تھا، اس پر اس کی جو تعویلیں پیش کی گئی وہ یقیناً دردناک اور انتہائی المناک اور انتہائی پوری وحشیانہ ریاکشن ہے جو کہ حکومت پنجاب کے مختلف محکموں کا نظر آیا، وزراء کا نظر آیا۔ پہلے تو سی ٹی ڈی کی جانب سے کہہ دیا گیا کہ محمد خلیل، اس کی بیوی نبیلہ، 13 سالہ بیٹی اریبہ اور گارڈ ذیشان دراصل اغوا کرنے والے تھے، ان سے 3 بچے بازیاب کرا لیے گئے، یعنی والدین کو مار کر بچوں کو بازیاب کرایا گیا۔ یہ پہلی سٹوری تھی جو سی ٹی ڈی کے سامنے آئی۔ بعد میں پولیس نے بیان دیا کہ یہ لوگ دہشت گرد تھے، انہوں نے شدید مزاحمت کی، پولیس پارٹی پہ گولیاں چلائیں، ان کی گاڑی سے اسلحہ اور خودکش جیکٹس برآمد کر لی گئی۔ یہ دوسری سٹوری ہے جو کہ پولیس کی جانب سے سامنے آئی۔ اسی دوران سی ٹی ڈی کے ایک سپوکس پرسن نے کہا کہ مارے جانے والوں کا تعلق کا کالعدم دہشت گرد تنظیم داعش سے تھا، اور بتایا کہ سی ٹی ڈی نے اپنے تحفظ کے لیے جوابی فائرنگ کی، اور جب فائرنگ کا سلسلہ رکا تو وہ 2 خواتین سمیت 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، اور اس واقعے کی اس مظلوم فیملی کے بچے نے دراصل وہ کہانی کھول دی جس نے پوری قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ہمارے تو لوگوں نے فائرنگ کر کے میرے ماں باپ کو مار دیا، لوگوں نے پتہ نہیں کون تھے، لوگوں نے جب تم نے فائرنگ شروع کی ہے میں نیچے بیٹھ گیا، ماما کو پہلے لگی، پھر میرے پاپا کو لگی، پھر ڈرائیور کو، پھر ایک مجھے لگی، ایک میرے بہن کے ہاتھ میں لگی، اور جن سے بڑی بہن کو اس کو بھی لگی۔ ہمیں 3 نکال کے نا جو بچ گئے تھے وہ گاڑی پہ لے کے پتہ نہیں کہاں وہ آگے سے واپس لا کے نا پیٹرول پمپ پہ رکھ کے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر شروع ہوا حکومت پنجاب کے بڑوں کا ریاکشن۔ گورنر پنجاب نے سب سے پہلے حد کی، چودھری محمد صور نے اس معاملے کی حساسیت کو ان کے سامنے تھی، اس کے برعکس انہوں نے بیان داغ دیا کہ سانحہ ساہیوال جیسے واقعات تو پوری دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، پنجاب میں دراصل 4 سال میں سی ٹی ڈی نے دہشت گردی کا قلع قمع کیا، جس کی تعریف ہونی چاہیے، یہ واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، چھوڑے اس کو۔ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو فوراً یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ریاست مدینہ ہے، کیا یہ نیا پاکستان ہے؟ بھئی ایسے واقعات جو ہیں ساری دنیا میں ہوتے ہیں۔ میں یہ بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں رینجرز کو نہیں بلایا گیا ہے، پنجاب میں فوج کو نہیں بلایا گیا ہے، پنجاب میں پچھلے 4 سالوں میں اس سی ٹی ڈی نے دہشت گردی کا قلع قمع کیا، اس پہ ان کو تعریف کرنی چاہیے۔ 3 معصوم بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ، بہن اور ڈرائیور کے دردناک موت پر آج وزیر اعلیٰ پنجاب، جن پر کہ عوام کا سخت دباؤ ہے کہ ایکشن لے، انہوں نے کہا میں کسی کو اٹھا کے پھانسی نہیں چڑھا سکتا، انکوائری رپورٹ کا انتظار کریں، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کریں۔ میں کسی کو اٹھا کے ایسے پھانسی تو نہیں لگا سکتا نا، اس کی انکوائری رپورٹ تو آنے دیں، کل شام 5 بجے تک آپ انتظار کریں کیا رپورٹ آتی ہے، پھر میرے سے سوال۔ جب ہم نے جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کیا ہے، ہم نے 72 گھنٹے دیے ہیں، کل شام 5 بجے 72 گھنٹے پورے ہو جائیں گے، کل شام 5 بجے دوبارہ ہم نے میٹنگ رکھی ہے، اس کے بعد کل شام 5 بجے پریلیمنری جیسے رپورٹ آتی ہے، پھر آپ ہم سے سوال کریں کہ ہم نے کیا کیا ہے، جیسے رپورٹ اسٹیبلش ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں خود دیکھوں گا
कि मैंने क्या एक्शन करना और करके फिर दिखाऊंगा आपको। पिछली गवर्नमेंट में जो कुछ होता रहा, जो वहाँ JITयाँ बनती रही हैं और वहाँ जो वाक़यात हुए हैं और जो अब नए पाकिस्तान में होगा, आपको फ़र्क वाज़ेह नज़र आ जाएगा कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। इससे पहले हुकूमत पंजाब का बयान देते हुए वज़ीर क़ानून राजा बशारत कह चुके हैं कि दरअसल पुलिस का कोई कसूर नहीं था, जिनको मारा गया वो दाइश के लोग थे, पंजाब में बहुत बड़ी तबाही करने जा रहे थे। उस तमाम कहानी के बरक्स जो कि सामने आ चुकी है, राजा बशारत ने जो पहला बयान दिया था इस अलमनाक सानहे के हवाले से, वो ख़ुद एक इस पूरे वाक़े की एक FIR बनती है। ज़ीशान के कुछ अर्सा से दाइश के एक ख़तरनाक नेटवर्क के साथ ताल्लुकात थे और ये काम कर रहा था। ये नेटवर्क मुल्तान में ISI के अफसरान के कत्ल, अली हैदर गिलानी के अगवा, फैसलाबाद में 2 पुलिस अफसरान के कत्ल में मुलव्वस है। अगर इन दहशतगर्दों का पीछा न किया जाता तो वो पंजाब में बहुत बड़ी तबाही फैला सकते थे। इस सिलसिले में बहुत से थ्रेट अलर्ट मौसूल हुए थे। इन दहशतगर्दों की बेखूनी ज़रूरी थी और इसके लिए ISI और CTD ने मुश्तरका तौर पर यह ऑपरेशन किया। मुश्तरका ऑपरेशन तो हो गया, उसके बाद जो कुछ हुआ है वो हमारे सामने है। इस पर हम माहिराना राय हासिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पंजाब पुलिस के बहुत ही मोतबर और साबिक तजुर्बाकार ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है, साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रह चुके हैं जनाब जुल्फ़िकार चीमा। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार चीमा साहब। आप बताइएगा, वाक़या हो जाना एक अलग बात है, ये सानहा हो जाना एक अलग बात थी, लेकिन उसके बाद जो तावीलें पेश की गई हैं पुलिस की, हमारे सामने 3 से 4 एक्सप्लेनेशन मौजूद हैं, वज़रा की अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। आपका तजुर्बा क्या कहता है इस किस्म का जब एक्शन हुआ और उस पर जिस तरह के कवर अप्स हम देख रहे हैं, तह दर तह जो कवर बन रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? कामरान साहब, ये जो बहीमाना एक्शन या फेल हुआ है, बड़ी बहुत ज़्यादा बर्बरियत का मुजाहरा किया गया है और एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, जिसके बारे में बात करने के लिए सच्ची बात है कि ना अल्फाज हैं ना ज़ुबान साथ देती है। उन विक्टिम्स के बच्चों के जब सामने आते हैं स्क्रीन पर तो आंख नहीं मिलाई जा सकती, पूरी कौम शर्मिंदा है। ये आपने जो कहा कि पंजाब के बड़ों के बयानात, जो 2 बड़ों के बयानात आपने चलाए, उनमें हमदर्दी से ज़्यादा इनसेंसिटिविटी का आंसर ज़्यादा नुमाया था। 3 हैं सर, 3 गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, उस किसी को परवाह ही नज़र नहीं आती। वो तो कहते हैं बिल्कुल सही किया, या ये कि ऐसा होता ही रहता है। वो देखें, इसमें कोई शक नहीं कि हर इदारा अच्छे काम भी करता है, मगर फिर उसको कोई बहुत बुरा काम करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। पुलिस भी बहुत अच्छे काम भी करती है, पुलिस आम लोगों को जाहिर है कि उनके जान माल का वही तहफ़्फ़ुज़ करती है, तो इसका मतलब है कि थानेदारों को लाइसेंस दे दिया जाए कि जी वो लूट मार भी करें और लोगों की बेइज्जती करते रहें। लेकिन साहब, आप कितना इसको जिम्मेदार, हर इदारे में कामरान साहब सजा, आप कितना इसको जिम्मेदार समझते हैं इस माहौल का जो हम कई सालों में देख रहे हैं, जिसने हमें एक ट्रिगर हैप्पी लॉ इन्फोर्समेंट मशीनरी हमें दी है पूरे पाकिस्तान में, जहां पर ऐसा लगता है कि पुलिस के पास लाइसेंस है कि वो किसी भी सस्पेक्ट को वो कत्ल कर सकती है। हर थोड़े दिन बाद एक वाक़या होता है, खास तौर पे पंजाब और कराची में और सिंध में। मैं गुजारिश करता हूं कामरान साहब, CTD ने बिलाशुबा अच्छे काम किए हैं। जो अच्छे काम किए उसका उन्हें इनामात मिलते रहे, उनको क्रेडिट मिलता रहा, संदें मिलती रहीं, बहुत बड़े बड़े कैश प्राइजेस मिलते रहे। मगर अब अगर इस तरह का एक बहीमाना फेल सरजद हुआ है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जज़ा और सज़ा का अमल अल्लाह ताला ने भी बताया है और ये हर इदारे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है और उस पर लोगों के ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी के लिए भी ज़रूरी है। देखिए, मुझे जो नज़र आता है इसमें, और मैं कई बार कह चुका हूँ कि पुलिस का और सारी सिविल सर्विसेज का सबसे कमज़ोर तरीन पहलू है ट्रेनिंग। हमारी बड़ी सब स्टैंडर्ड ट्रेनिंग है। मैं जिस मसले की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ वो ये कि हर कुछ अरसे बाद वाक़या होता है, साबित हो जाता है कि मासूम को पुलिस ने कत्ल कर दिया सस्पेशन पे, फिर पुलिस कहानी देती है कि ये दहशतगर्द था, ये था।
یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے جو پولیس کو ٹریگر ہیپی بنا دیا ہے، ہم نے اس کو لائسنس دے دیا ہے کہ وہ جب چاہے کسی کو دہشت گرد بنا کے قتل کر دے، تو یہ اس ماحول کا کتنا اثر ہے اس قسم کے واقعات پہ؟ دیکھیں، ہر واقعے کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا پس منظر ہوتا ہے، اور اس میں ہی اس کو اچھی طرح اس کی انکوائری کرنے کے بعد اس کے جو اصل ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ یہاں جو نظر آتا ہے، مجھے تو نظر آتا ہے کہ جی یہ بالکل ان میں نہ پیشہ ورانہ اہلیت ہے جنہوں نے ایگزیکیوٹ کیا پلان، نہ ان میں کوئی انسانیت ہے، نہ خوف خدا ہے، اور نہ ہی کسی اپنے سینئر کے سامنے جواب دہی کا کوئی ان کو ڈر یا احساس ہے۔ تو یہ بالکل ایک نان پروفیشنل طریقے سے لیکن چیمہ صاحب دیکھیں نا، وہ احساس تو صحیح ہے، جس طرح سے ان کے محکمے نے اس کی جھوٹی کہانیاں بنائیں، تقریباً 3 جو وزراء نے، گورنر نے، چیف منسٹر نے ان کو کور کیا، تو ان کو تو احساس بالکل صحیح تھا کہ ہم جس کو بھی مار دیں، ہمارے لیے ایک ایکسٹینسو کوریج موجود ہے اسٹیٹ کا۔ اب یہ دیکھیں نا، اس کو ایک ٹیسٹ کیس بننا چاہیے، اور جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملے تاکہ آئندہ کو اس طرح نہ کر سکے۔ دیکھیں، اب تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ محمد خلیل، اس کی بیوی اور بیٹی بالکل بے گناہ تھے، ان کا کسی قسم کے کرائم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ پورا علاقہ ان کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے باہر نکل پڑا، انہوں نے غم و غصے کا اظہار کیا۔ بہت بہت شکریہ ذوالفقار چیمہ، سابق انسپیکٹر جنرل پولیس ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمنٹ سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے، ہر کچھ روز کے بعد ایک بڑا پولیس اسکینڈل سامنے آتا ہے، اور یہ مسلسل پچھلے 5 مہینے سے ہو رہا ہے، اس حکومت کے 5 مہینوں میں، جس کا دعویٰ یہ تھا وزیر اعظم عمران خان کا کہ وہ پولیس میں بہترین اصلاحات لائیں گے، پولیس کو عوام کے سامنے جواب دہ بنائیں گے، نظام میں کو شفاف بنائیں گے، مگر ہو الٹ رہا ہے۔ یہ کیسی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اس کی پر ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وزیر اعظم عمران خان اپنی حکومت میں، خاص طور پر پنجاب میں، پولیس کا بے مثال نظام لانے کے دعوے بھی کرتے رہے ہیں، اور وعدے تو ان کے تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے، اور یہ بھی واقعی ستم ہے، کہ پولیس کے متعلق ہی کوئی نہ کوئی سکینڈل پی ٹی آئی کی حکومت کی رسوائی کا باعث بن رہا ہے، اور گورننس کی خرابی کا باقاعدہ اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ یہ ہر کچھ دنوں کے بعد ہو رہا ہے۔ ڈی پی او پاک پتن کے تبادلے سے لے کر ساہیوال کے حالیہ سانحے تک پولیس کے حوالے سے ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جو پنجاب میں پی ٹی آئی کی طرز حکمرانی پر بدنما داغ چھوڑ رہی ہیں۔ یہ واقعات از خود دلیل بن چکے ہیں کہ پنجاب میں حالات وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے قابو سے باہر ہو رہے ہیں۔ ہر چند روز بعد صرف پولیس کے ہی حوالے سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد سے ہی مسلسل پنجاب حکومت کو پولیس کے حوالے سے ایک کے بعد ایک سکینڈل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کی ابتدا ہوئی تھی جب پنجاب میں خاتون اول کے سابق شوہر خاور منیکا کی شکایت پہ وزیر اعلیٰ بزدار نے بڑی پھرتی دکھائی تھی، اور ڈی پی او پاک پتن رضوان گوندل کو رات 1 بجے ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا، جس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا نوٹس لیا تھا، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو سپریم کورٹ کے سامنے معافی مانگنی پڑی تھی۔ اس کے علاوہ سینیٹر اعظم سواتی کی ایک چھوٹی شکایت کے بعد وزیر اعظم عمران خان کے زبانی حکم پر سابق آئی جی اسلام آباد جان محمد کا اچانک تبادلہ کر دیا گیا تھا۔ اس معاملے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت کی نہیں چلنے دی تھی، بلکہ جے آئی ٹی نے اعظم سواتی کی ایسی تلاشی لی کہ انہیں وزارت سے استعفیٰ دینا پڑا۔ آئی جی اسلام آباد کے ٹرانسفر سے 3 ہفتے پہلے ہی پسند ناپسند کی بنیاد پر آئی جی پنجاب محمد طاہر کو تعیناتی کے محض 5 ہفتے بعد آئی جی پنجاب کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ بھی ایک بہت ہی غیر معمولی ڈیولپمنٹ تھی۔ پنجاب اور اسلام آباد کے پولیس کے آئی جیز کو فارغ کیے جانے کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ پنجاب میں پولیس کی جو ریفارمز کے لیے جو ٹاسک فورس بنائی تھی عمران خان نے، اس کے سربراہ اور سابق آئی جی کے پی ناصر خان دورانی نے احتجاجاً اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے بعد حکومت کو بڑی امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پولیس کے حوالے سے بزدار حکومت میں بالکل ٹھہراؤ نظر نہیں آ رہا۔ اب سے کوئی 2-2.5 مہینے پہلے اچانک سی سی پی او لاہور، ڈی آئی جی آپریشنز لاہور اور تقریباً 5 آر پی اوز اور 19 ڈسٹرکٹس کے ڈی پی اوز کے تبادلے اور تقرریہ کی گئی تھی۔ ہر کچھ عرصے کے حوالے سے یہ معمولات بن گئے ہیں پنجاب میں کہ پولیس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایک غیر معمولی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ حالیہ مہینوں میں وزیر مملکت
جو داخلہ کے شہریار آفریدی نے راولپنڈی کے تھانوں پہ چھاپے مارنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، اہلکاروں کو معطل کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن سی سی پی او عباس احسن نے شہریار آفریدی کے ان چھاپوں کے نتیجے میں ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح سے شہریار آفریدی نے ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد کا تبادلہ کرنے کے لیے براہ راست خط لکھ دیا تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ان کی سفارش مسترد کر دی تھی۔ گویا پولیس جو ہے وہ پی ٹی آئی حکومت کی ساکھ کی جڑوں میں بیٹھ رہی ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کریں گے۔ پی ٹی آئی حکومت کیا پولیس کو مس ہینڈل کر رہی ہے یا پولیس پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے شرمندگی کا سامان پیدا کر رہی ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے نامور سیاسی تجزیہ کار جناب ایاز ضمیر۔ بہت بہت شکریہ ایاز ضمیر صاحب۔ ہر کچھ روز بعد ایک سکینڈل ہو رہا ہے، کیا اسی فہرست پہ ہم رکھیں گے؟ یہ ساہیوال کا جو واقعہ ہوا ہے یقیناً بہت ہی کری یہ واقعہ ہے، مگر پنجاب میں پولیس کے حوالے سے ہر کچھ روز بعد ایک یا پولیس کی مینجمنٹ کے حوالے سے ایک سکینڈل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اس کو وائڈر کانٹیکس مت دیں، کیونکہ آپ جب ایسا کریں گے کہ یہ سکینڈل ہو گیا، پاک پتن سکینڈل ہو گیا، یہ ہو گیا، تو اس کی سنگینی کو ہم پھر کم کر رہے ہیں۔ اس کا جو ہینسنس ہے، وہ انگریزی کا لفظ ہے، اس کو ہم کر اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ انسیڈنٹ ایک ہوا ہے، بربریت کی انتہا ہوئی ہے، معصوم جانوں کو گولی ماری گئی ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ ان پلیس ہے، کیا ان کو جواب دہ وہ بنا سکتی ہے یا نہیں؟ دیٹ از دی ایشو ہے۔ یہاں پہ وہ مسئلہ ہے کہ یہ جو ایک ساہیوال والا انسیڈنٹ ہے، اس کے بارے میں جواب دہی جو ہے پروونشل گورنمنٹ کر سکتی ہے یا نہیں، فیڈرل گورنمنٹ کچھ کر سکتی ہے یا نہیں۔ یہاں پہ تو بالکل کور اپ ایک شروع ہو گیا ہے۔ جب لا منسٹر پنجاب کا جواز دینے لگ پڑے اور تعویلیں دینے لگ پڑے سی ٹی ڈی کی کہانی، اور کہانی ایک بھی ہو تو پھر بھی بات ہے، ان کے تو اتنے وہ بدلتے ہوئے افسانے ہیں سی ٹی ڈی کے، اور پنجاب لا منسٹر اگر ڈیفینڈ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے پنجاب گورنمنٹ ڈیفینڈ کر رہی ہے، اور اگر پنجاب گورنمنٹ ڈیفینڈ کر رہی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ تو ایک میسو اتنا بھیانک انسیڈنٹ کو کور اپ کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جب آپ 302 کا مقدمہ درج کرتے ہیں تو ہر مقدمے میں تفتیش ہوتی ہے۔ جب ایک دن دہاڑے وہاں پہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں کہ کیا ہوا، تو آپ اس کا جو ہے جو قصوروار ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کو آپ پکڑیں، اس کے بجائے نامعلوم افراد پہ 18 افراد پہ جو ہے ایک پرچہ ہو گیا ہے۔ سی ٹی ڈی کا کاؤنٹر ورژن آ گیا ایف آئی آر کا، جو اس کیس میں بنتا ہی نہیں ہے۔ جو وہاں پہ انویسٹیگیشن پکڑ کے ان کی گردنوں پہ ہاتھ جانے چاہیے تھے، جی آئی ٹی بن گئی ہے، وہ جی آئی ٹی تو ماڈل ٹاؤن پہ دوسری بنی ہے، اس کا کیا بنا ہے؟ تو یہ ایک میسو کور اپ شروع ہو گیا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے دن ہمیں خدشہ تھا، اب تو وہ شروع ہو گیا ہے۔ تو اس میں جو پوری ریسپانسبلٹی آتی ہے وہ نہ صرف پنجاب حکومت پہ آتی ہے بلکہ فیڈرل گورنمنٹ پہ آتی ہے۔ یہ وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑا صدمہ ہوا مجھے یہ دیکھ کے کہ بچوں کے سامنے یہ باتیں ہیں صرف، اور یہ کہانیاں ہیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ یہاں پہ تو سارا کچھ جو ہے ڈپارٹمنٹ کی آپ کہانیاں تو آپ سنیں کہ یہ ہوا، وہاں سے فائرنگ ہوئی، موٹر سائیکل سوار تھے، موٹر سائیکل سواروں سے، مطلب کوئی جھوٹ کی حد ہوتی ہے۔ ایاز ضمیر صاحب ٹھیک ہے، یہ واقعہ تو ہو گیا، لیکن جو پنجاب میں یا اور اسلام آباد میں بھی جو پولیس کے حوالے سے بڑی سے بڑی چیزیں مسلسل سامنے آ رہی ہیں پچھلے 5 ماہ کے دوران، جو پنجاب میں واقعات ہو رہے ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ پولیس کے نظام پر جو ہے گرفت مکمل نہیں ہے۔ کیا ہم ان تمام چیزوں کا اور ساہیوال کے واقعے کا براہ راست وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں، کیونکہ چیف ایگزیکٹو تو وہ ہے؟ جناب والا، یہ کمزور لوگ ہیں، یہ پولیس کے سامنے جو ہے، جو انہیں بات کرنی چاہیے، جو ان کے ہاتھ چلنے چاہیے، ان کے گریبانوں تک لے جائیں، ان کی ہمت نہیں ہے، یہ تو ان کے معاونین بن جاتے ہیں۔ یہ جو ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ ہوا تھا، وہ تو دن دہاڑے 14 آدمیوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ڈپارٹمنٹ جو ہے اپنوں کو، جو کرتوت کرنے والے ہیں، ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہے۔ شہباز شریف جو سمجھے جاتے تھے کہ مرد فولاد ہیں پنجاب کے، ان کے زمانے میں پی ایس پی افسران پنجاب کے 2 دفعہ سیدھا انہوں نے ریوولٹ کی تھی۔ جو یہاں پہ سینٹرل جو آفس ہے ان کا آئی جی کا،
اس میں بیٹھ کے جیسے آپ جلسے کرتے ہیں، پی ایس پی کے افسران نے ایک دو مسئلے پہ ایسے کیا تھا اور شہباز شریف وہ مرد فولاد بالکل چپ ہو گئے کہ پی ایس پی کے سامنے ہم نہیں کرنا. یہ کمزور لوگ ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، نہ بزدار کر سکتے ہیں نہ وہ مرد فولاد کر سکتا تھا. یہاں پہ فوری ایکشن لینا چاہیے تھا، کرنے سے یہ قاصر رہے، بیکاز یہ وہ کیا کہتے ہیں بھوسے کے بنے ہوئے لوگ ہیں، کارڈ بورڈ فگرز ہیں. لاؤ لشکر ان کا لشکارہ ہے، بیچ میں ان میں کچھ نہیں. تو ایاز ضمیر صاحب، یہ جو عمران خان پی ٹی آئی حکومت آئی تھی، بہت بڑا ان کا وعدہ تھا، یہ دعویٰ تھا کہ پولیس کے نظام کو ریفارم کیا جائے گا، اصلاحات آئیں گی، مگر ہر کچھ روز بعد ایک بڑا اسکینڈل سامنے آ جاتا ہے جس کا تعلق پولیس کے محکمے سے ہوتا ہے، چاہے وہ گورننس کے لحاظ سے ہو یا پولیس کی پرفارمنس کے لحاظ سے ہو. یہ معاملے میں جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے اس کا بڑا میسو فیلئر نظر آ رہا ہے. کامران صاحب، آپ مجھ سے توقع کچھ کریں کہ میں کروں، مجھ میں ہمت ہی نہ ہو تو میں کیا کروں پھر؟ مجھے جو چیز کرنی چاہیے ہے، مجھے جو اعظم سواتی کو پکڑنا چاہیے میں نہیں پکڑ رہا. آئی جی کو میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں. یہ کیپٹل میں چیز ہو رہی ہے، رائٹنگ پوری پنجاب میں ہو رہی ہے. وہ جو ریلیجس ایشو تھا آپ کچھ نہیں کر پاتے، جو آپ کو تدبیر کرنی چاہیے. آپ کبھی ایک لیکچر دے رہے ہیں اصلاحات کی، دوسرے دے رہے ہیں. وہ تو ہم کان ہمارے پک گئے ہیں کے پی کے بارے میں سن کے. ناصر خان درانی، اور ناصر خان درانی منفرد تھا، ہر ایک کوئی ناصر خان درانی نہیں ہوتا. وہ ایک اچھا آدمی لگ گیا تو کچھ ٹھیک ہو گیا. پوری قوم کو 5-6 سال سے ناصر خان درانی بنا رہے. ایک ناصر خان درانی ریفارمز کرنے تھے، آپ اسے برداشت نہیں کر سکے. 1 مہینے بعد آپ نے وہ جو ہے آج کل کوئی اس کا نام ہی نہیں لیتا. وہ طاہر جو پہلے آئی جی لگے تھے پنجاب کے، بائی آل اکاؤنٹس ہر طرف سے اچھے ریپیوٹ کے، اچھی شہرت کے وہ حامل اور مالک تھے، وہ آپ برداشت نہیں کر سکے. تو کون سے پھر آپ نے اصلاحات کرنی ہے؟ آپ کے وزراء جو ہیں، مطلب کل جو ہوا تھا، اتنی شرمناک بات ہے. یہ آپ کے وزیر ہیں، آپ کا مطلب ہے عمران خان کے وزیر ہیں. وہ 3-4 بیٹھے ہوئے ہیں اور سی ٹی ڈی کی دفاع کر رہے ہیں. کرنا انہیں الٹ چاہیے. یہاں پہ تو دیکھیے نا، ہم پولیٹیشنز کو کہتے ہیں 1972 میں پنجاب پولیس نے ہڑتال کی تھی اور غلام مصطفیٰ خان گورنر تھا. موچی گیٹ اس نے جلسہ کیا اور کہا کہ 24 گھنٹے واپس نہ آئے تو میں پوری فورس کو ڈسبینڈ کر دوں گا، اور 24 گھنٹے میں وہ آ گئے تھے واپس. کوئی ایکشن لینے والا ہو تو ایسا ہو. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ باتیں وہ آپ ساری قوم کو سنا رہے ہیں. یہ جو ٹیسٹ کیس آیا ہے سائی وال کا، اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر پائے. بہت بہت شکریہ جناب ایاز ضمیر ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.